वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सदर आसिफ अली जरदारी की भी इजलास में शिरकत। कहा जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की जरूरत है। मजीद इजलास में क्या गुफ्तगू हुई बताएंगे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय बताइए। जी बिल्कुल, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और इनकी काबीना पर एतमाद का इजहार किया गया है। ये पहली दफा है कि इस तरह एक बयान आया है कि मैं आपकी टीम की अच्छा काम कर रही है, जिससे मुतमिन हूँ। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से वज़ीर सिंध से मकालमा किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अपने अच्छे कामों को जारी रखें ताकि अवाम में अच्छा तासुर जाए। इस वक्त मुश्किल हालात हैं, लेकिन हमें मुश्किल हालात में अवाम की जितनी खिदमत करेंगे, रिलीफ देंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की हालात जो है वो जंग के हैं और इस तमाम सूरत में सियासतदानों को एक पेज पर होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जिन मुश्किलात के बावजूद जिस अंदाज में सूबे के में तरक्याती काम किए हैं और सूबे का वज़ीर सिंध को कहा गया कि आपने मुकदमा लड़ा है, वो काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब की बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तारीफ की गई और उन्होंने कहा गया है कि मुर्तज़ा अवाब इसलिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं क्योंकि कुछ लोग सिंध के दारुल हुकूमत में जियाला मेयर नहीं देखना चाहते। हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों से हैं। तानहे का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फहम है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तमाम अराकीन के सामने ये कहा गया कि मैं मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब की कारकर्दगी से मुतमिन हूँ। जल्द कराची में तरक्याती कामों का बड़ा सिलसिला शुरू होगा और सिंध हुकूमत KMC अपने काम से मेहनत से इस प्रोपेगेंडा का जवाब देंगी। शुक्रिया आपका संजय। ईरान ने अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के हमले गासिबों के फौजी अड्डों तक महदूद हैं, इसे दूसरे मुल्कों पर हमला न समझा जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आलमी बरादरी को मशवरा दिया कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं ताकि कशीदगी मजीद न बढ़े। फ्रांसीसी हममनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि खित्ते और आबनाए हुर्मुज़ में बदअमनी की असल वजह अमरीका और इसराइल के इक़दामात हैं। अरबी अखबार को इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों में इसराइल मुलव्विस हो सकता है। अमरीका ने ईरान के शाहिद सिस्टम से मिलता जुलता ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम लोकास है। ये अरब मुल्कों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए ईरान किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करेगा। जंग के खात्मे का इन्हिसार उन जमानतों पर होगा कि हमला दोबारा नहीं किया जाएगा। तनाज़े के दौरान नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग चंद हफ्ते या उससे भी पहले खत्म हो जाएगी। इसके बाद तेल की सप्लाई बहाल और कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। वज़ीर तवानाई ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और नताइज के हवाले से अमरीकी फौजी हुकाम ने बड़ी बारीक बीनी से मनसूबाबंदी कर रखी थी। अगरचा इस वक्त अमरीकी अवाम को कीमतों में इजाफे का सामना है, ये कुर्बानी दुनिया की जियो पॉलिटिकल सूरत हाल को हमेशा के लिए बदलने के लिए दी जा रही है। चीन, जापान और कोरिया आबनाए हुर्मुज़ से आने वाली तवानाई पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करते हैं, इसलिए उसे खुलवाना सबके मफाद में है। ताहम इस वक्त हमारी पहली तरजीह ईरान की अस्करी कुव्वत को मुकम्मल तबाह करना है। पासदारान इंकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई कहते हैं कि जब तक अमरीका खलीज फारिस से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल जाता, जंग खत्म नहीं हो गई। आबनाए हुर्मुज़ को जहाजरानी के लिए नहीं खोला जाएगा। किसी भी अमरीकी जहाज को खलीज फारिस में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 50 बरसों से खित्ते में बदअमनी की बुनियादी वजह अमरीका। पासदारान इंकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई कहते हैं जब तक अमरीका खलीज फारिस से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल जाता, जंग खत्म नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ को जहाज रानी के लिए नहीं खोला जाएगा। किसी भी अमरीकी जहाज को खलीज फारिस में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 50 बरसों से खित्ते में बदअमनी की बुनियादी वजह अमरीका है। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेसलिंग जिम तबाह हो गया। हमलों में रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। इस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद हो गए। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सबरा ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नस्ब और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली को साले असदी की जगह कायम मकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका। ईरान का इल्जाम मुस्तरद। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कर्क जजीरे पर हमले में इमाराती जमीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर गरकाश ने कहा मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती।
ایران حملے روک کر بات چیت کی کوششوں کی طرف آئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ نے راس الخیمہ اور دبئی کے قریب سے جزیرہ قرق پر حملہ کیا۔ ایران کے ہمسائے اور خلیجی ملکوں پر حملے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے داغے گئے 4 بیلسٹک میزائلوں اور 6 ڈرون ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایران نے سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ریاض اور مشرقی علاقوں کے قریب 26 ڈرون مار گرائے۔ ایران نے اردن پر بھی ڈرون حملے کیے۔ بحرین میں ایران کے حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے۔ قطر پر آج ایران نے 4 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون حملے کیے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے مسلح افواج نے تمام ڈرونز اور 4 میزائل کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ایران نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے مشرق وسطیٰ میں جدید ترین جنگی طیارے میدان میں اتار دیے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے ٹائفون اور F-35 طیارے قطر اور قبرص میں تعینات کر دیے ہیں۔ ان طیاروں نے رات بھر پروازیں کی تاکہ خطے میں جاری کشیدگی کے دوران متحدہ عرب امارات، اردن اور بحرین کے دفاع کو یقینی بنایا جا سکے۔ برطانیہ کے وزیر توانائی ایڈ ملیبینڈ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کا کھلنا سب کے مفاد میں ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر سمندری راستے کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، تاہم اسے مستقل طور پر بحال کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بن ایپسٹین گروہ کے ارکان 9/11 جیسا واقعہ کر کے الزام ایران پر ڈالنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کہتے ہیں ایران ایسے دہشت گردانہ منصوبوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ہماری امریکی عوام کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ لندن میں القدس ڈے پر بڑا مظاہرہ۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہیں۔ مزید بتائیں گے فرید قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے فرید۔ جی بالکل، آج ایک بڑا مظاہرہ القدس ڈے کے حوالے سے لندن میں دیکھنے میں آیا، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور انہوں نے فلسطین اور ایران کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور برطانوی و امریکی حکومت کے خلاف اور خصوصی طور پر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی تھی۔ واضح رہے کہ القدس مارچ کے اوپر برطانوی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی، تاہم مظاہرین کو ایک جگہ کھڑا ہو کر مظاہرہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس کے باوجود جو ہے وہ موسم خرابی کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے القدس کے حوالے سے تقاریر بھی کی اور برطانوی حکومت اور امریکی حکومت سے یہ کہا گیا کہ جو ایران کے اندر اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے اقدامات جو اٹھائے جائیں اور عالمی جو عدالت ہے ان میں جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے۔ جی شکریہ آپ کا فرید۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہلاکت کی خبریں گرم ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے اسے فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو ٹھیک ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر نتن یاہو زندہ ہے تو اس کا پیچھا کریں گے، پھر نشانہ بنائیں گے۔ ہمارے بچوں کا قاتل اگر زندہ ہے تو اسے ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ آج صبح بھی اسرائیلی فورسز نے متعدد مقامات پر حملے کیے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 800 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر کل 12 گھنٹے تک حملے کیے۔ ایلات میں 10 مقامات کو میزائل حملے میں نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے جنوبی لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنگ جس ملک میں ہوتی ہے اس ملک کو لڑنی پڑتی ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا سعودی عرب سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کامران ٹسوری نے 4 سال بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ جو ہے اس کی کوشش ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو۔ جنگ جس ملک میں ہوتی ہے لڑنا اسی کو پڑتی ہے۔ پاکستان نے دیکھیں شروع سے ایران کے لیے بڑی پازیٹیو اور بڑی مورل سپورٹ جو ہے وہ ایران کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اس جنگ میں جو ہے وہ پاکستان نے کی۔ سعودیہ کے حوالے سے ہمارا ان سے ایک ایگریمنٹ ہے، ایران اگر مختلف ممالک کے امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ایران پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، ایران جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ 4.25 سال تک گورنر جو ہے وہ بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے کام کیا، ماشاءاللہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو ایک ایگریمنٹ تھا، نون لیگ کا وہ سیٹ تھی، کیونکہ ہم جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہے اور آگے اسی میں کنٹینیو کرے گی۔ پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے رمضان کے آخری دنوں میں کراچی سمیت سندھ اور جنوبی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برس پڑے، جاتی سردی کو بریک لگ گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، تیز بارش کے سبب ٹھنڈ بڑھ گئی۔ لاہور میں بارش سے موسم اوسم ہو گیا، ڈسکا، گجرات اور جہلم میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ مری، نوروال، پسرور اور وزیر آباد میں بارش نے موسم خوبصورت بنا دیا۔ پشاور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مانسہرہ، لوئر دیر اور مومن میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ دیر بالا کے میدانی علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ لواری ٹنل اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں وقفے سے برف باری، موسم شدید سرد ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بارش جاری ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد، گرد و نواح میں ہلکی بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ وادی نیلم کے شہری اور نواحی علاقوں میں بھی وقفے سے بارش۔ بھمبر، آزاد کشمیر، برنالہ اور سماہنی اور اطراف میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے ماہ سیام کے آخری حصے میں کراچی سمیت سندھ کے جنوبی علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 684 کارندے ہلاک، 912 زخمی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آپریشن کی تفصیلات بتا دی۔ کہا پاک فوج نے 14 اور 15 مارچ کی شب دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کندھار میں دہشت گردوں کی ٹیکنیکل سپورٹ اور اسلحہ اسٹوریج تنصیبات تباہ کر دی۔ کندھار میں دہشت گردوں کے تکنیکی آلات رکھنے والی سرنگ بھی تباہ کر دی گئی۔ چترال سیکٹر میں افغانستان کی بدینی پوسٹ پر دہشت گردوں کا جمپ آف پوائنٹ تباہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کیا، پاکستان نے دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں میں کسی شہری آبادی یا سول انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک طالبان رجیم کی 252 پوسٹیں تباہ اور 44 پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 229 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 5 خارج ہلاک کر دیے۔ ISPR نے بتایا ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ یہ خارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے افغان طالبان کے ایکس اکاؤنٹ سے جنوبی وزیرستان حملے کی جعلی ویڈیو شیئر کی گئی۔ شیئر ویڈیو دراصل کردستان عراق کی نکلی، پاکستان سے غلط منسوب کیا گیا۔ بھارتی را سے منسلک پروپیگنڈا اکاؤنٹ نے بھی یہی ویڈیو پھیلائی۔ صارفین کی نشاندہی پر طالبان کے اکاؤنٹ نے پوسٹ حذف کر دی۔ غیر ملکی ویڈیو پاک افغان سرحدی صورتحال سے جوڑ کر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ دشمن پروپیگنڈا نیٹ ورکس کے باہمی رابطوں کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں افغان طالبان کے ایکس اکاؤنٹ سے جنوبی وزیرستان حملے کی جعلی ویڈیو شیئر ہوئی۔ شیئر ویڈیو دراصل کردستان عراق کی نکلی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر اجلاس۔ وزیر اعظم کی PNSC کو برادر خلیجی ملکوں میں اشیاء خورنوش برآمد کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کہا وافر مقدار میں موجود اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے جامع لاہ عمل پر بنایا جائے۔ اشیاء خورنوش برآمد کرتے وقت اعلیٰ معیار یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی برادر خلیجی ملکوں میں تعینات سفیروں اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ تو عید میں اب چند دن رہ گئے ہیں اور ایسے میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مختلف شہروں کی ہم بات کریں تو مختلف شہروں میں بھی اس وقت عید کی خریداری جاری ہے اور شاپنگ کے آخری مراحل چل رہے ہیں۔ ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی روبینہ علوی، جبکہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گی سدرا قیاس۔ کوئٹہ میں شاپنگ کیسی ہے، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، عطیہ اکرم بتائیں گی، جبکہ سکھر کے بازاروں کے بارے میں بتائیں گی سہرش کھوکر۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں روبینہ علوی۔ روبینہ بتائیے کہاں پر موجود ہیں اور کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کراچی میں کیا خریدا جا رہا ہے، خواتین کیا زیادہ خرید رہی ہیں؟ روبینہ سے ہم بات کرتے ہیں، لاہور کا رخ کرتے ہیں سدرا۔ یقیناً آپ لبرٹی مارکیٹ میں ہی موجود ہوں گی اور کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لاہور کی خواتین کیا خرید رہی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ میں لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں ہی موجود ہوں، اور اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت ملا جلا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ خواتین میں فرشی شلوار ان تھی،
لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان دکھائی دے رہی ہیں، جس میں کافتان بھی ہے، فرشی شلوار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلون شلوار جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ان ہے. اور اگر چوڑیوں کی بات کریں تو یہاں پر کشمیری چوڑی جو ہے وہ اس دفعہ بہت زیادہ ان ہے، اور خواتین جو ہے وہ پریفر کر رہی ہیں کہ وہ کشمیری چوڑی خریدیں اور عید پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیشن بھی کمپلیٹ کریں. اور اگر لاہور کے موسم کی بھی بات کی جائے تو ایک دم سے جو ہے وہ سردی دوبارہ سے واپس لوٹ آئی ہے، اور آج جو ہے وہ درجہ حرارت خاصا کم ہوا ہے، کیونکہ صبح سحری کے ٹائم میں بھی بہت زیادہ بارش ہوئی، اور اس کے بعد دوپہر میں جو بارش ہوئی اس سے جو ہے وہ ایک دم سے سردی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس وقت بھی تیز ہوا چل رہی ہے، اور شہری جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، موسم کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے، شاپنگ بھی کی جا رہی ہے. پشاور کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر مدیحہ سنبل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ پشاور والے کس طرح سے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے. بتائیے گا مدیحہ. قبل یہ آخری اتوار ہے اور چونکہ اب عید میں چند ہی روز باقی ہیں تو بازاروں میں خاصا رش دکھائی دے رہا ہے. جو لوگ ہیں، خواتین، بچے، بڑے، سب بازاروں کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں خریداری کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر قسم کی شاپنگ جو ہے، خواہ وہ چوڑیاں ہو، جویلری، مہندی یا کوئی بھی چیز خواتین کے حوالے سے ہو، اس کی شاپنگ جاری ہے. بچوں کے لیے سینڈلز لیے جا رہے ہیں، بچوں کی جو ہے خواہشات وہ پوری کی جا رہی ہے. مہندی اسٹیکرز جو ہے اس کا رجحان کافی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے جو ہے خاصا ان اسٹیکرز کو پسند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں وہ اپنے لیے ریڈی میڈ کرتا، چپلی اور جس کو جو چاہیے وہ اپنی اس وقت شاپنگ میں خاصا مصروف نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی ہم پشاور کے صدر بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر خریداروں کی خاصی رش ہے. ٹھیک ہے جی، کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. روبینہ بتائیے یہاں پر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ خواتین یہاں بھی کشمیری چوڑیاں خرید رہی ہیں؟ جی، میں اس وقت ڈی ایچ اے فیز 8 میں موجود ہوں، جہاں پر فوڈ اسٹریٹ بھی جہاں کی بہت مشہور ہے. اسی سے بالکل ملحقہ ایک مارکیٹ سمجھ لیجئے کہ عید کا ایک بازار لگایا گیا ہے، جہاں پر بہت سے جو آن لائن بزنس کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے مختلف قسم کے اسٹالز بھی لگائے ہوئے ہیں، جہاں پر دیدہ زیب چیزیں ہیں، بڑے ٹرینڈی چیزیں موجود ہیں. اس کے حوالے سے بچے، خواتین، مرد و حضرات سبھی اس وقت بہت زیادہ ہیں یہاں پر عید کی شاپنگ کرتے نظر آ رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں مارکیٹس کے رش سے، اور پھر فاصلے اتنے ہوتے ہیں، ٹریفک اتنے جام ملتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر گھروں سے قریب ہی کچھ ایسے مارکیٹس لگ جائیں. صحیح. تو اب رخ کر لیتے ہیں کوئٹہ کا. کوئٹہ میں شاپنگ کیسی جاری ہے یہ بتائیں گی عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطیہ بتائیے گا کوئٹہ میں کیا تیاریاں، کیسی رونق ہے بازاروں میں؟ جی بالکل ایسا ہے، پورے ملک کی طرف صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی جو عید کا یہ آخری اتوار ہے، کیونکہ عید بالکل قریب ہے، اسے بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. وہ اس طریقے سے کہ شہر کی طرف جو ہے بازاروں میں کوئٹہ کا لیاقت بازار، یہاں پر اندرون صوبہ سے تقریباً تمام لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں. خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات جو ہے اس وقت ان کی جو تیاری ہے، کپڑے اگر سل گئے تو اس کے ساتھ انہوں نے میچنگ یا کنٹراسٹ میں ویسٹ کوٹ لینی ہے، اس کے ساتھ چوٹ لے کے. بلوچستان کی روایات میں کچھ چیزیں شامل ہیں جو عید پہ ضرور تازہ کی جاتی ہیں. اور اگر خواتین کی بات کر لیں تو خواتین کے بھی دو طبقے پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو بہت ماڈرن ہیں، انہیں بھی چوڑیاں، میچنگ جیولری، مہندی، اسٹیکرز اور یہ تمام چیزیں چاہیے، لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں تیاریاں تو سبھی کو کرنی ہے. سکر میں سیرش بتائیے یہاں پر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ چھوٹی عید سے پہلے یہ آخری اتوار ہے جس کو خواتین ہوں، بچے ہوں، نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں، وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. خریداری کے لیے عید کی شاپنگ زور و شور سے جاری ہے. رونقیں بازاروں میں بڑھ چکی ہیں. سکر کا ایسا کوئی بازار نہیں ہے جہاں رش نہ ہو، رونق نہ ہو. کوئی جوتے خرید رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی چوڑیاں خرید رہا ہے، کوئی جیولری خرید رہا ہے. بچے جو ہیں وہ میچنگ کے گلاسز ڈھونڈ رہے ہیں، تو والدین بچوں کو لے کر گول گول گھوم رہے ہیں اور بڑی رونق نظر آ رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج بڑی رونق نظر آ رہی ہے. ملک بھر میں عید کی خریداری جاری ہے، شاپنگ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. مختلف شہروں سے ہماری نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کریں تھی. آپ سب کا بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.